हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये सेकंड पार्ट है हमारी पहली वीडियो का। इस पार्ट में हम आज थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भी होगा, एजुकेशनल होगा, और जो मैंने आपसे बात की थी कि जी हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो करेंगे इन दो नेशंस का कि भाई क्या डिफरेंस है इन दोनों में, दोनों के इंडिपेंडेंस डे में और उनके फाउंडिंग फादर्स में, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उनके एजुकेशन सिस्टम में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, क्या मेजर आप कह लो कि सिमिलैरिटीज़ हैं कि आज ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड में हैं और पाकिस्तान और दुनिया के जो दूसरे कॉलोनाइज्ड नेशंस थी वो थर्ड वर्ल्ड में हैं। ये क्या वजह है कि पोस्ट मॉडर्न एरा में भी आप जब इंडिपेंडेंस लेते हैं लेकिन स्टिल हम बिछड़े हुए मुल्कों में हमारा नाम आता है। तो इसके बैंड रीज़न क्या है? तो हम स्टार्ट करेंगे उसी बात से जिससे मैंने अपनी पिछली वीडियो का आगाज़ किया था कि जी फाउंडिंग फादर्स के एक कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है जी। तो मैं बात करूंगा जी जॉर्ज वाशिंगटन की। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकन फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने दो अपनी टर्म्स कंप्लीट की और थर्ड टर्म में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। अब अगर दूसरी तरफ देखें तो डेफिनेटली कायदे आज़म जो हैं मोहम्मद अली जिन्ना, वो बने गवर्नर जनरल, और उनका जो टेन्योर है वो हम देखेंगे कि इट्स जस्ट लाइक फ्यू मंथ्स। क्यों फ्यू मंथ्स? फिर उनकी जो ट्रेजिक डेथ है वो एक 100 ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे साथ छोड़ के जाते हैं कि उनकी डेथ भी बड़ी ट्रेजिक है, मिस्टीरियस डेथ है। हमारे पास उनके कोई एविडेंस नहीं कि जी वो किस तरह उनकी डेथ हुई, कोई भी क्लियर कट हमारे पास एविडेंस नहीं। तो इसी तरह मैं बात करना चाहूँगा कि जॉर्ज वाशिंगटन का, कि उन्होंने अर्ली जो उनके फर्स्ट 2 टर्म्स थी उसमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद, फिर उसकी आगे जो एक कॉन्क्रीट बुनियाद है वो उन्होंने रखी। पहले दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है, जो एक सिमिलैरिटी भी है दोनों फाउंडिंग फादर्स में, कि जॉर्ज वाशिंगटन की जो फर्स्ट सैलरी है वो $25,000 थी प्रेसिडेंशियल टर्म की। तो उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो बड़े वेल्थी बैकग्राउंड से थे और उन्होंने नहीं ली। और उन्होंने किया जी कि ये एक अच्छा इमेज जो है वो अमेरिकन नेशन पे आए कि जो प्रेसिडेंट आएगा वो विदाउट एनी इंटरेस्ट, उसमें कोई उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, ना पर्सनल ना प्राइवेट, ना किसी भी बिजनेस किस्म का उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने कोई स्टेट ऑफ पाकिस्तान से कोई पैसे नहीं लिए थे कि जी उन्हें पैसे दिए जाएं, बल्कि उन्होंने ख़ुद उस पर स्पेंड किया। एक दफ़ा का वाक़या बड़ा मशहूर, कराची में मोहम्मद अली जिन्ना एक गवर्नर जनरल हाउस में एक अशाइया था, उसमें वो शामिल थे। बहुत सारे काउंसलेट जर्नल्स और बहुत सारे हेड ऑफ़ द स्टेट्स जो हैं वहाँ मौजूद थे। तो ये एक ट्रेडिशन था अर्ली पाकिस्तान की एज में कि सिगार और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सर्व की जाती थी। पार्टी ख़त्म हुई और लोग चले गए और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक और सिगार मंगवाया क्योंकि वो सिगार पिया करते थे। तो वो सिगार जो है जब उन्होंने पी लिया तो उसके पैसे जो हैं वहाँ वो ख़जाने में जमा करवाने के लिए उन्होंने दे दिए। तो सर्वेंट ने पूछा कि आप पैसे क्यों दे रहे हैं, आप तो गवर्नर जनरल हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये मैंने पिया है, इसके ले लें। तो उसने आगे से क्वेश्चन किया, जी आपने पहले भी तो पिया जब पार्टी चल रही थी। उन्होंने कहा कि जी जब मैंने पहले पिया तो वो रियासत का काम था, वो स्टेट का काम था। अब जो मैं पी रहा हूँ ये मैं अपने पर्सनल प्लेजर के लिए पी रहा हूँ, इसीलिए मैं पे कर रहा हूँ। तो ये एक करैक्टर है कौमों के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, जो कौम के लिए दर्द रखते हैं, ये उनका एक कह लें कि करैक्टर था। बट अब हम देखते हैं कि वो करैक्टर हमें नज़र नहीं आता। वो ये जो करैक्टर की करैक्टरिस्टिक्स थी वो डेवलप नहीं हुई अगले 70 ईयर्स में, 73 ईयर्स में। तो रीज़न क्या थी? इधर आप देखें कि जॉर्ज वाशिंगटन में जब थॉमस जेफरसन को हेड ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया, दूसरी तरफ हम और वो साथ साथ चल रहे हैं। थॉमस जेफरसन भी एक बड़े स्टेट्समैन थे। इसी तरह दूसरी तरफ हम देखें कि जितने भी हमारे
فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ یا تو ایگزائل میں چلے گئے یا انہیں گولی مار دی گئی. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ خان لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جنہوں نے پاکستان کا نام دیا چودھری رحمت علی, انہیں ایگزائل کر دیا گیا. یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ دیکھیں جی ادھر وہ اپنے فاؤنڈنگ فادرز کے آج بھی مونومنٹ اسٹیچوز جو ہیں انہیں رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی مونومنٹس پہ جاتے ہیں, اور ہمارے ہاں جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کی جو قبریں ہیں وہ ملک میں نہیں ہیں. تو یہی ایک میجر ڈفرنس ہے. یہ میجر ڈفرنس جو ہے یہ لسٹ فار پاور اور اپنے پرسنل ایجنڈاز کے لیے جو کام کرتی رہی ہیں آنے والی قوتیں, اس کی وجہ سے ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز کی جو بیسک پرنسپل ٹیچنگز تھی وہ ہمارے اگلے آنے والے 70 سالوں میں نہیں آ سکی, بلکہ امریکہ میں جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کی جو بیسک ٹیچنگز تھیں, بیسک پرنسپلز جو تھے وہ اگلے آنے والے کئی 100 سال میں آج تک وہ قائم ہیں. سو یہ ایک میجر ڈفرنس ہے یہاں کی قوم کا اور وہاں کے لوگوں کا, کہ ان میں ایک میجر ڈفرنس ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس بڑے بہترین لوگ تھے جب پاکستان بنا, تو بڑے بہترین, ایون اگر آپ ویمن لبریشن کی بات کریں تو بڑی بہترین خواتین تھیں ہمارے پاس. پہلے آپ جن میں آپ نام لیں فاطمہ جناح کا جو سسٹر تھی محمد علی جناح کی, پھر رانا لیاقت علی خان جو فرسٹ پرائم منسٹر کی وائف تھی, پھر بیگم شاہ نواز, اس طرح کی بڑی ویژنری اور ویمن لبریشن والی عورتیں تھیں جو آج ہمارے ہاں جو بڑے فیمنسٹ لوگ ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ جو ہماری ارلی ایج تھی, ارلی ڈیز سے پاکستان کے, ہمارے پاس بہترین فیمنسٹ کیا بڑی بہترین عورتیں تھیں جو ملک کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں. لیکن الٹیمیٹلی آپ کیا دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا کہ فاطمہ جناح ایک الیکشن ون نہیں کر سکتی. تو یہی ایک میجر ریزن ہے اب کہ ہم لوگ پیچھے رہ گئے, کیونکہ ان قوتوں نے, ان لوگوں نے جو یہاں کے سن آف سوائل ہی نہیں تھے, جو باہر سے آئے, آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جاتی عمرہ سے ہیں, وہ آج بھی اپنی روٹس جو ہیں کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. اسی طرح جتنے بھی آج زرداریز, بھٹوز اور آپ کہہ لیں کہ یہ سارے جو بڑی رولنگ ایلیٹ فیملیز ہیں, یہ سارے کے سارے برٹش کے آپ کہہ لیں کہ لوگ تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے. انڈیپینڈنس کے لیے کوئی کام نہیں کرتا تھا, نہ کیا ہے کسی نے, اور آج جب پاکستان بنا تو سب اس کے ٹھیکیدار بن گئے. اب دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ہو گیا ایک کمپیریٹیو انالیسز قوموں کا اور ان کے فاؤنڈنگ فادرز کا, کہ فاؤنڈنگ فادرز کا ایک لیول دیکھیں, ادھر وہ ٹرم پوری کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں 2 ٹرمز وہ پوری کی, تیسری میں انہوں نے کہا جی اچھا ایک اور میں بات بتاتا جاؤں کہ پہلے آج جیسے امریکن کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ایک پریزیڈنٹ صرف 2 ٹرمز کر سکتا ہے, یہ لیٹر آن آ کے ہوا ہے. جب ہنری ایس ٹرومین نے یہ کہہ لیں کہ امینڈمنٹ کی تھی کہ جی آج کے بعد کوئی 3rd ٹرم نہیں لے سکتا, یعنی 2 ٹرمز میں پریزیڈنٹ کو اپنے گھر جانا ہوگا, اب 3rd ٹرم نہیں لی جائے گی. تو یہ لیٹر آن 1940s میں یہ جا کے یہ بات ہوئی ہے. اس سے پہلے اوپن تھا کہ اگر آپ پاپولر ہیں, الیکٹورل ووٹ اور پاپولر ووٹ آپ کے پاس ہے, تو یو کین بی اے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. اچھا اب بات کرتے ہیں جی اکنامک ڈیولپمنٹ کی. پریویسلی میں نے آپ سے بات کی تھی یا اور آنر آف کانٹریکٹ ہے, ٹھیک ہے جی, پاکستان میں نہیں ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں. اس کے بیہائنڈ بدنیتی ہے. اب دیکھیں کہ وہاں ایکول فوٹنگز پہ لوگوں کو بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے. آج بھی ہمارے پاس جو لاز ہیں وہ وہی لاز ہیں, وہ جو برٹش رول جو ہے, جو 1800 کے لاز جو ہیں, آج بھی ہمارے پاس ایف بی آر کے پاس بیسک ہمارا جو پینل کوڈ ہے اس کے پاس سیم وہی لاز ہیں. آج تک ہم اپنے لیے اپنے قانون نہیں بنا سکے. یہ میجر ریزن ہے کہ جب تک کسی ملک, قانون کا مطلب یہ ہے کہ اس وہاں کا جو کسٹم ہے, ٹریڈیشنز, جو بیسک روٹس ہیں, جو بیسک آپ کہہ لیں کہ پرنسپل ہوتے ہیں قانون سازی کے, لا میکنگ کے, وہ وہاں کے آپ کہہ لیں کہ کسٹم ٹریڈیشنز ہوتے ہیں. ہمارے کسٹم اینڈ ٹریڈیشنز ڈفرینٹ ہیں اور سورسز آف لا ڈفرینٹ ہیں, جس کی وجہ سے ایک کانٹرڈکشن ہے آپ کی قانون سازی بھی. یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک اپنے ملک میں بہترین قانون نہیں بنا سکے جو وہاں کے لوگوں کے مطابق ہوں. پھر دوسری بات آپ دیکھیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن میں جو ارلی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں وہ بیسک ہیومن رائٹس پہ ہو رہی ہیں. ہمارے ملک میں جو ارلی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں
وہ ریلیجن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہو رہی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی ریلیجن کو انسان پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. اٹس اے ویری ہیونلی تھنگ. یہ خدا کی طرف سے ہے کہ وہ اسے پروٹیکٹ کرے نہ کرے, یہ اس کا معاملہ ہے. ہمارے ان کے یعنی پاکستان میں پرابلم یہ ہو گیا کہ آپ دیکھیں کہ پہلی 8ویں امینڈمنٹ تک 8th امینڈمنٹ تک آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک ریلیجس جو رائٹ ونگ ہے اس کی طرف اسے ٹلٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور یہ ایک بڑا ڈائیکاٹمس ہے. ہم جو پاکستانی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جی یو ایس میں لیفٹ کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو جس کی رولنگ ہو, اور پاکستان میں ہم سمجھیں گے کہ یہاں رائٹ کی پولیٹیکل پارٹی ہو. اٹس ویری کانٹرڈکٹری. اگر میں اپنے لیے کچھ چیز پسند کر رہا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں دوسرے کے لیے بھی وہی کروں. پاکستان کا سارا پولیٹیکل ایلیٹ ہو یا انٹلیکچوئلس ہوں, جرنلسٹ ہوں, وہ ہمیشہ سپورٹ کریں گے لیفٹ کی پولیٹیکل پارٹی کو, اور جو رائٹ کی پولیٹیکل, اور پاکستان میں ہمیشہ وہ رائٹ کی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں گے. تو میرے لیے یہ بڑا کنفیوزنگ, یعنی ایک بڑا کنفیوژن ڈیولپ کرتا ہے کہ دیکھیں جی ہمارے لیے اپنے لیے کچھ اور سٹینڈرڈز اور دوسرے کے لیے کچھ اور سٹینڈرڈز, تو ہمیں اپنے سٹینڈرڈز کو بھی مینٹین کرنا چاہیے. لاسٹ جو میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کے, اور اس سلسلے میں میں ڈفرینٹ ویڈیوز بھی بناتا رہوں گا. فار ایگزامپل جیسے اقبال کی جو تھاٹ ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے بننے میں اقبال کا کیا رول تھا. اقبال کی جو بک ہے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ, تو اسے بھی میں ایک دفعہ لائٹ میں لے کے آؤں گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. جو لیکچرز انہوں نے علی گڑھ میں اور ڈفرینٹ ایریا 3 یونیورسٹیز میں جو انہوں نے اپنے لیکچرز دیے, ان کی اسے کمپائل کیا گیا اس بک میں. تو پھر اقبال کی تھاٹ پہ بات کریں گے, لیکن کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اسے تھوڑا کنکلوڈ کروں. میں صرف ایک بات لاسٹ میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو میجر کمپیریزن ہے. امریکنز بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں بینگ ایز اے امریکن. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا آئیڈینٹی کرائسس ہے. وی ڈونٹ نو ہو وی آر. پاکستانی کو بالکل نہیں پتا کہ وہ کون ہے. وہ پاکستانی ہے, وہ انڈین ہے, وہ عرب ہے, اس کی ایتھنک جو کلاسیفیکیشن ہے ابھی تک کلیئر نہیں ہے. ایک پاکستانی کو اپنی ایتھنک کلاسیفیکیشن پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کون, وہ کہاں سے آیا ہے. وہ لاہوری ہے, وہ جاتی عمرہ کا ہے, وہ امرتسری ہے, وہ بامبے سے آیا, وہ بہاری ہے. تو یہی میجر پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں امریکن کانسٹیٹیوشن کی جو بیسز ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہیں کہ یونٹی ود ڈائیورسٹی, یہ ان کا ایک بیسک ہے. ہمارے ہاں ڈائیورسٹی تو ہے لیکن یونٹی کا کانسیپٹ آ نہیں سکا. یہی ایک میجر پرابلم ہے کہ ہم لوگ بینگ ایز اے نیشن جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر سکے. بینگ ایز اے قوم جو ہے کہ بینگ جو کہیں کہ ہم پاکستانی قوم ہے, پاکستانی قوم میں تم کیا ہو. ہماری سیکٹیرین ڈویژن بہت زیادہ ہے, پھر ایتھنک ڈویژن بہت زیادہ ہے, پھر آپ کہہ لیں کہ ریجنل ڈویژن بہت زیادہ ہے. یہاں بھی لوگ دیکھیں ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک قانون ہے. ہر اسٹیٹ کی جیسے میشیگن ہے, آپ کہہ لیں فیلاڈیلفیا ہے, جتنی بھی بڑی اسٹیٹس ہیں, کیلیفورنیا ہے, ان تمام کی اپنی سپریم کورٹس ہوتی ہیں, اپنے لاز ہوتے ہیں. پاکستان میں گو کہ ایک سپریم کورٹ ہے لیکن سٹل ہم یونینمس نہیں ہیں ان کمپیریزن ود لا میکنگ, ان کمپیریزن ود جسٹس. اب یہ ملک کس طرح ڈیولپ ہو گیا آئی ڈونٹ نو, کہ آج ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ اس ملک یعنی ہمارے ملک میں لوگوں کو کس سے خطرہ ہے, محافظ سے خطرہ ہے. ہمارے ملک میں لوگوں کو ڈاکٹر سے خطرہ ہے, یعنی وہ اس کے حق میں نہیں ہے. اور ہمارے ملک میں جو میجر پرابلم ہے وہ وہاں کے منصف سے, جج سے خطرہ ہے. یعنی مجرم سے خطرہ نہیں ہے, جج سے خطرہ ہے. ہمارے ہاں بیماری سے خطرہ نہیں ہے, ہمارے ہاں آپ کہہ لیں کہ ڈاکٹر سے خطرہ ہے. اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں اب اسی طرح کہ یہ کنفیوژن ہے کہ ہمارے ہاں جو بیسک جس نے ہمیں جسٹس دینا ہے اس سے ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2007 کے بعد جو ایک ریولوشن آئی آپ کے ہاں پرو جسٹس سسٹم کی, تو اس نے کتنا ڈسٹرکشن ڈیولپ کیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ پرابلمز ہیں بیسک. پاکستان یو ایس میں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بڑا انٹیکٹ ہے, لوگوں کے بیسک رائٹس جو ہیں بڑے انٹیکٹ ہیں. لوگ کسی بھی
کورٹ میں جا کے اپنے رائٹ کو نہ کہ کنٹیسٹ کرتے ہیں بلکہ وہ انہیں جو کورٹ ہے وہ انہیں پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. تو یہ ایک میجر میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کی ایک ڈیولپ نیشن کا اور ہم جیسے ملکوں کا جو پچھڑے ہیں اس میں یہ میجر ڈفرینس ہے. اس ویڈیو بنانے کا بیسک مقصد اپنے آپ کو ڈی گریڈ ثابت کرنا نہیں ہے بلکہ جھنجھوڑنا ہے. جیسے اقبال نے کہا کہ خواب غفلت میں ہم لوگ سوئے ہیں. وہ انہوں نے اقبال کا جو کانسیپٹ ہے خواب غفلت کا وہ آج بھی آپ کہہ لو کہ ہم سوئے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, ہم اپنی ہی مستی میں سوئے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ میجر ڈفرینسز ہیں تاکہ ڈفرینسز سے ہی ہم سیکھ سکیں گے کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے. آپ نے ہماری پریویس ویڈیو دیکھی, اس میں میں نے آپ کو دکھایا کہ ایک نارمل ہاؤس ہولڈ جو ہے یو ایس میں وہ کس طرح 4th آف جولائی کو سیلیبریٹ کرتا ہے, کہ گھر میں باربیکیو ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں ملتے ہیں. بٹ یہ بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ ٹائم ہے. ڈیورنگ دس پینڈیمک یہ بہت ساری چیزیں ڈفرینٹلی اس دفعہ آبزرو کی گئی ہیں. فار ایگزامپل بہت سارے لوگوں کے گھروں میں نہیں جا سکے, ایک دوسرے سے نہیں مل سکے. اسی طرح ہمارے گھر بھی بہت سارے لوگ نہیں آ سکے, بلکہ ہم نے بھی لوگوں انوائٹ نہیں کیا تاکہ وہ گھر آئیں, کیونکہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے. دوسری بات یہ تھی کہ یہاں کی جو لوکل سٹیز ہیں وہ اسے بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ بہترین طریقے سے اسے سیلیبریٹ کرتی ہیں کہ رات کو بڑا فائر ورکس آتا ہے. جو میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ کو فائر ورکس دکھائے ہیں یہ پچھلے سال کے ہیں, کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سال ان لوگوں نے کتنا بہتر طریقے سے اسے انجوائے کیا. بٹ اس سال یہ نہیں کر سکے کووڈ کی وجہ سے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر جب اگلا سال 4th آف جولائی آئے تو یہاں ایک دفعہ ویسی ہی خوشی ہو جس طرح پریویس ایئرز میں ہوتی ہے. تھوڑا سا سلو تھا یہ جو 4th آف جولائی ہے, بٹ نیکسٹ ایئر ہم امید کرتے ہیں کہ اس پینڈیمک سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا اور دنیا میں ہر قوم جو ہے اپنے اس دن کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرے گی. 14 اگست کا ایک لیول تھا جب ہم چھوٹے تھے کہ گھروں میں جھنڈیاں لگانا اور ایک سیلیبریٹ ایک ڈفرینٹ لیول تھا. بٹ اب وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ لوگ روڈز پہ اپنے سائلنسرز کو اور عجیب طرح کی روڈز پہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آزادی ہے. آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آوارہ ہو جائیں, یہاں آپ نے دیکھا کہ سویلائز طریقے سے ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کریں اگلے سال کے لیے. تو یہ ایک میجر ڈفرینس تھا پاکستان میں انڈیپینڈنس ڈے اور یہاں کے انڈیپینڈنس ڈے میں. یہاں ایک یہ جو انڈیپینڈنس ڈے یہاں لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں مور لائک اے فیملی ہالیڈے, ایک فیملی ہالیڈے ہوتا ہے. بٹ ہمارے ہاں ابھی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں آیا کہ اسے ایک فیملی ہالیڈے کی طرح سیلیبریٹ کیا جائے. لڑکے جو ہیں پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ نکل جاتے ہیں اپنی بائکس پہ, گاڑیوں پہ اور ہلا گلا کرتے ہیں. دیٹس فائن, میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں, بٹ اسے تھوڑا سا مور فیملی اورینٹیڈ آئی فیل کہ اسے ہونا چاہیے تاکہ اس بات کا عہد کیا جائے کہ نیکسٹ آنے والے ایئر میں ہم اپنی قوم کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے ملک کے لیے کیا کرنے والے ہیں.